अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब बखैर होंगे। उम्मीद है आप सब के आगामी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आपके उस एग्ज़ाम की तैयारी में मज़ीद इजाफे के लिए हाजिर हैं हम एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम देखने वाले हैं उर्दू कवायद से मुताल्लिक़ और उसमें शामिल इस्म, सिफ़त, फ़ेल, ज़मीर वगैरह से मुताल्लिक़ अहम सवालात। दोस्तों, अगर आप आगामी किसी भी एग्ज़ाम में शिरकत करने जा रहे हैं, चाहे आप NTA JRF नेट हो या आपका UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो, UPPSC ALT हो या दीगर कोई और सा एग्ज़ाम हो, चाहे CTET उर्दू का एग्ज़ाम हो या UP TET में आप उर्दू लेकर के शामिल हो रहे हो, आपके सभी एग्ज़ाम के लिए ये क्लास बहुत ही अहम है। इस वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस न कीजिएगा और शुरू से आखिर तक इस वीडियो में बने रहिएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बात करते हैं कि इल्म सर्फ़ क्या है। इल्म सर्फ़ वो इल्म है जिसमें अल्फाज के वजूद से बहस होती है, जिसके अंदर अल्फाज के बारे में बात की जाती है, उनकी तक़सीम, एक दूसरे के साथ आने से जो उनमें तग़य्युर होता है, जो तब्दीली होती है या इससे जो नई सूरत बनती है, उस सब का ज़िक्र इल्म सर्फ़ के अंदर किया जाता है। अगर एक लाइन के अंदर बात कहें तो ये है कि इल्म सर्फ़ वो इल्म है जिसमें हम अल्फाज के वजूद से या अल्फाज के बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं इल्म नहू। तो इल्म नहू वो इल्म है जिसमें लफ्ज़ों के एक दूसरे से और जुमलों के आपसी ताल्लुक़, जुमलों में उनके आपसी ताल्लुक़ और उनकी बनावट और साख्त से बहस की जाती है, बात की जाती है। दोस्तों, इल्म सर्फ़ में अल्फाज के बारे में बात की जाती है और अल्फाज या लफ्ज़ जुमले का सबसे छोटा जुज़ होता है। लफ्ज़ जुमले का सबसे छोटा जुज़ होता है। दोस्तों, बात करते हैं कि अल्फाज की कितनी किस्में होती हैं। अल्फाज दो तरह के होते हैं, एक मुस्तक़िल अल्फाज और अल्फाज को कलमा भी कहते हैं। मुस्तक़िल अल्फाज वो अल्फाज होते हैं जो अपने अंदर पूरे माना रखते हैं। वो अल्फाज जो अपने अंदर पूरे माना रखते हैं, मानादार होते हैं, जिसके अंदर कुछ ना कुछ माना होता है, वो मुस्तक़िल अल्फाज या कलमा कहलाता है। जैसे आब या फलक या और दूसरे माने आप ले सकते हैं, शजर ले सकते हैं। तो दोस्तों दूसरा है जो अल्फाज के बारे में हमने बताया, गैर मुस्तक़िल अल्फाज, जिसे हम मुहम्मल भी कहते हैं। वो अल्फाज होते हैं ये जो अपने अंदर पूरे माना तो नहीं रखते, लेकिन जब ये किसी दूसरे बामाना अल्फाज के साथ मिलते हैं तो उसके साथ ये माना व मफ़हूम अदा करने में मदद करते हैं। तो वो अल्फाज जो अपने अंदर पूरे माना नहीं रखते, उनको मुहम्मल अल्फाज कहा जाता है या गैर मुस्तक़िल अल्फाज कहते हैं। जैसे काम, वाम, पानी, वानी, कलम, वलम। तो दोस्तों, जब कोई भी मुहम्मल या गैर मुस्तक़िल अल्फाज बनाया जाता है तो उसके अंदर जो है वाव बढ़ा दिया जाता है। जैसे काम, वाम। तो काम, वाम सिर्फ़ एक हर्फ का फ़र्क है, काम और वाम। तो काम से के हटाकर, काफ हटा कर के वाव लगा दिया, काम, वाम, पानी, वानी, कलम, वलम। आइए आगे देखते हैं। ये जुमले बामाना अल्फाज के साथ मिलकर माना व मफ़हूम अदा करने में मदद करते हैं। दोस्तों, क़वाइद में सिर्फ़ बामाना अल्फाज से बहस की जाती है। क़वाइद के अंदर उन्हीं अल्फाज के बारे में बात की जाती है जो मानादार होते हैं। तो दोस्तों, हम भी अब मुस्तक़िल अल्फाज यानी कि जिनके अंदर माना होते हैं, उन अल्फाज के बारे में बात करेंगे। तो मुस्तक़िल अल्फाज की 5 किस्में हैं। मुस्तक़िल अल्फाज 5 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला है इस्म, नंबर 2 सिफ़त, नंबर 3 ज़मीर, नंबर 4 फ़ेल और नंबर 5 मुताल्लिक़ फ़ेल या तमीज़। दोस्तों, अब बात करते हैं कि गैर मुस्तक़िल अल्फाज या मुहम्मल अल्फाज की कितनी किस्में हैं। तो दोस्तों, गैर मुस्तक़िल अल्फाज 4 किस्म के होते हैं। सबसे पहले है रब्त, औत्फ़, नंबर 3 तख़सीस और नंबर 4 फ़िजाइया। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि मुस्तक़िल अल्फाज या कलमा, इसके बारे में अब पूरी तरह से बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले
جو مستقل الفاظ میں شامل ہیں اسم. تو دوستو اس وہ لفظ یا کلمہ جس سے کسی شخص، جگہ یا شے کے بارے میں علم ہوتا ہے اسم کہلاتا ہے. دوستو اسم انگلش میں کہیں تو ناؤن، اور اگر ہندی میں بات کریں تو سنگیا. اسم وہ لفظ یا کلمہ جس سے کسی شخص، کوئی بھی جگہ ہو یا کسی بھی چیز کے بارے میں ہمیں معلومات حاصل ہوتی ہے اسم کہلاتا ہے. جیسے کہ زید، سنبھل، لال قلعہ، شہر، قلم وغیرہ، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اسم ہیں. دوستو اب بات کرتے ہیں کہ معنی کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں. تو معنی کے اعتبار سے اسم کی کل 2 قسمیں ہیں. کون کون سی ہیں؟ تو سب سے پہلی قسم ہے اسم خاص، اور اسم خاص کو ہم اسم معرفہ بھی بولتے ہیں، اس کو ہم پراپر ناؤن بھی کہتے ہیں. اور دوسرا ہے اسم عام، جس کو ہم کامن ناؤن کے نام سے بھی جانتے ہیں. تو آئیے دوستو اب بات کرتے ہیں کہ اسم معرفہ یا اسم خاص کون سی اسم ہے. تو دوستو اسم خاص وہ اسم جس سے کسی خاص شخص، خاص جگہ یا کسی خاص شے کے نام کے بارے میں علم حاصل ہو. دوستو جیسے کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اسم خاص، تو خاص سے ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ اسم ہے یہ جس سے کسی خاص شخص یا خاص جگہ یا کسی بھی خاص چیز کے بارے میں ہمیں معلومات حاصل ہوتی ہے، وہ اسم خاص کہلاتی ہے. جیسے اب اسم خاص کی مثال ہے جاوید، دہلی. بھائی دہلی کیا ہے؟ ایک شہر کا نام ہے. اور جامع مسجد، مسجدیں بہت ساری ہوتی ہیں لیکن جامع مسجد الگ ہوتی ہے. قطب مینار وغیرہ، یہ سب کیا ہیں؟ یہ اسم خاص کی مثالیں ہیں. دوستو اب بات کرتے ہیں کہ اسم خاص کی بھی کتنی قسمیں ہیں. تو اسم خاص کی بھی 4 قسمیں ہیں. کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلے ہے اسم علم، نمبر 2 پر ہے اسم ضمیر، اور نمبر 3 پر ہے اسم اشارہ، اور نمبر 4 ہے اسم موصول. آئیے دوستو اب سب سے پہلے اسم خاص کی پہلی قسم اسم علم کے بارے میں بات کرتے ہیں. دوستو اسم علم کہتے ہیں، اس کے اگر ہم دیکھیں لغوی معنوں میں تو نشان وغیرہ کے آتے ہیں. تو اسم علم وہ خاص نام جس سے کوئی شخص، جگہ یا چیز پکاری جائے اسم علم کہلاتا ہے. اسم علم وہ خاص نام جس سے کوئی شخص، کوئی بھی جگہ یا کسی بھی شے یا چیز پکاری جائے، یا شے یا چیز کے بارے میں جانکاری معلوم ہو، وہ کیا ہے؟ اسم علم کہلاتا ہے. جیسے زید BA کا طالب علم ہے، وہ تاج محل دیکھنے گیا. تو دوستو اس کے اندر اسم علم کون سے ہیں؟ جیسے کہ زید BA کا طالب علم ہے، تو یہاں پر زید جو ہے یہ اسم علم ہے. اور دوسرے اگر ہم جملے میں دیکھیں، جو دوسری مثال ہے وہ تاج محل دیکھنے گیا. تو تاج محل دیکھنے گیا تو سب سے پہلے تاج محل ہی اسم علم ہے. ایک مشہور اور تاریخی عمارت ہے تاج محل. اور کہاں ہے؟ کہاں گیا وہ؟ آگرہ گیا. آگرہ بھی ایک شہر کا نام ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ دونوں اسم علم ہیں. دوستو اب بات کرتے ہیں کہ اسم علم کی کتنی قسمیں ہیں. تو بات کرتے ہیں اسم علم کی بھی 5 قسمیں ہیں. اسم خاص کی 4 قسمیں. اس کے بعد آتا ہے اسم علم، اور اسم علم کی بھی کتنی ہے؟ اسم علم کی بھی 5 قسمیں ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کون کون سی ہیں. تو دوستو اسم علم کی 5 قسموں میں سب سے پہلے اسم خطاب، اسم تخلص، اسم لقب، اسم عرف اور کنیت. دوستو اب بات کرتے ہیں سب سے پہلے کہ خطاب کیا چیز ہے. دوستو حکومت، بادشاہ یا امراء کی جانب سے دیا جانے والا اعزازی نام خطاب کہلاتا ہے. جیسے حکومت ہند کی جانب سے اعزاز دیا جاتا ہے بھارت رتن، پدم شری، پدم وبھوشن. یا اگر بات کریں تو پاکستان میں جو دیا جاتا ہے ستارہ امتیاز. انگریز حکومت جو اعزاز دیتی تھی وہ خطاب کون سے ہوتے تھے؟ جیسے کہ سر سید احمد خان کو ملا، علامہ اقبال کو سر کا خطاب ملا، شمس العلماء کا خطاب،
ہمارے کئی ادیبوں کو ملا، جس میں خواجہ الطاف حسین حالی ہیں، مولوی ذکاء اللہ صاحب ہیں. تو یہ سب کیا ہیں؟ یہ خطاب کی مثالیں ہیں. آئیے اب آگے بات کرتے ہیں کہ تخلص کیا ہوتا ہے. دوستو، تخلص وہ مختصر نام جس سے کوئی شاعر شاعری کرتا ہے، وہ مختصر نام جس سے کوئی بھی شاعر شاعری کرتا ہے تخلص کہلاتا ہے. جیسے غالب، داغ اور بہت سارے ہیں. اب غزل کے اندر مقطع میں شاعر جو ہے تخلص کا استعمال کرتا ہے. آگے دیکھتے ہیں کہ لقب کیا ہوتا ہے. لقب وہ نام جو کسی خوبی، خاص وصف وغیرہ کی وجہ سے پڑ جائے لقب کہلاتا ہے. جیسے رستم ہند، بلبل ہند، شیر خدا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے شیر خدا. خلیل اللہ، مرزا نوشہ، مرزا غالب کا لقب ہے. اب دوستو بات کرتے ہیں کہ عرف وہ نام جو محبت یا نفرت کی وجہ سے پڑ جائے عرف کہلاتا ہے. جیسے کلو، ننی، چنو وغیرہ. اب دوستو آگے بات کرتے ہیں کنیت. تو کنیت وہ نام جو بزرگوں، باپ بیٹے یا کسی اور تعلق سے مشہور ہو جائے. جیسے ابن مریم، ابن صفی وغیرہ. تو دوستو اب تک ہم نے بات کی اسم علم کے بارے میں اور اسم علم کی پوری 5 اقسام کے بارے میں. تو دوستو ہم بات کر رہے تھے یہاں پر اسم خاص کے بارے میں بات کی. تو اسم خاص کی 4 قسمیں ہیں، اور ان 4 قسموں سے جو پہلی قسم ہے اسم علم، اس کے بارے میں ہم نے یہاں پر بات کی. اور اسم علم کے اندر بھی پھر کتنی قسمیں تھیں یہ ہم نے ابھی آپ کو بتایا تھا. اور اسم علم اس کے بارے میں بات ہو چکی ہے. اور اسم علم کے ہم نے بتایا آپ کو کہ اس کی 5 قسمیں ہیں، اور 5 قسموں کے بارے میں ہم نے آپ کو ابھی بتایا: خطاب، تخلص، لقب، عرف اور کنیت. آئیے دوستو اب اسم خاص کی دوسری قسم کی طرف راغب ہوتے ہیں، دوسری طرف چلتے ہیں. تو دوسری جو قسم ہے وہ ہے اسم ضمیر. دوستو وہ اسم یا کلمہ جو کسی اسم کی جگہ استعمال کیا جائے اسم ضمیر کہلاتا ہے. اسم ضمیر کون سی اسم ہے؟ وہ اسم یا کلمہ جو کسی اسم کی جگہ استعمال ہو اسم ضمیر کہلاتا ہے. جیسے جاوید ایک ذہین بچہ ہے، وہ روزانہ اسکول جاتا ہے، اس کو سبھی استاد پیار کرتے ہیں. تو دوستو یہاں پر جاوید جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ اسم ہے. جاوید اسم ہے، اس کے آگے دوسرے جملے میں وہ روزانہ اسکول جاتا ہے. تو یہاں پر وہ جو استعمال ہوا ہے وہ اسم کی جگہ ہے، یعنی جاوید کی جگہ استعمال ہوا ہے. اسی طرح تیسرے جملے میں اس کو کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ جاوید یعنی اسم کے لیے استعمال ہوا ہے. اگر ایک ہی جگہ جاوید کا ہم استعمال کریں، جاوید ایک ذہین بچہ ہے، جاوید روزانہ اسکول جاتا ہے، جاوید کو سبھی استاد پیار کرتے ہیں، تو یہ جو عبارت ہے اس سے بے زیب اور بری معلوم ہوتی ہے. اسم ضمیر کے استعمال سے عبارت کے اندر خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے، اچھی لگتی ہے. تو آئیے آگے دیکھتے ہیں. آگے ہے اسم اشارہ. اب تک ہم بات کر چکے ہیں اسم ضمیر، اور اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی دوستو اسم علم کے بارے میں، اور ابھی بات کی اسم ضمیر کے بارے میں. اب تیسری قسم اسم اشارہ کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں. تو آئیے اسم اشارے کی طرف چلتے ہیں. تو دوستو وہ اسم جس میں کسی شخص یا جگہ یا شے کی طرف اشارہ کیا جائے. دوستو جیسے کہ اشارے کی معلوم ہو رہا ہے کہ اسم اشارہ کہ وہ اسم جس میں کسی شخص یا کوئی بھی جگہ یا کسی شے کی طرف اشارہ کیا جائے اسم اشارہ کہلاتی ہے. جیسے یہ عمدہ قسم کے پھل ہیں، وہ کتاب ہے. تو یہاں یہ اور وہ اسم اشارے کے لیے استعمال ہوئے ہیں. ایک شعر دیکھتے ہیں کہ عشق میں نسبت نہیں بلبل کو پروانے کے ساتھ، وصل میں وہ جان دے یہ ہجر میں جیتی رہے. تو دوستو یہ شعر جعفر علی خان زکی کا ہے، مشہور شعر ہے. تو اس شعر کے اندر وصل میں وہ جان دے وہ جو استعمال ہوا ہے یہ دور کی طرف اشارے کے لیے ہوا ہے، اور آگے یہ قریب اشارے کی طرف استعمال ہوا ہے. دوستو
اس شعر کے اندر ایک سند بھی ہے اور کئی بار یہ ایگزام میں پوچھا جا چکا ہے، اس لیے میں نے اس شعر کو یہاں پر کوٹ کیا ہے۔ تو اس کے اندر جو صنعت ہے وہ صنعت تفریق ہے، اور صنعت تفریق وہ صنعت ہوتی ہے جس میں ایک ہی نوع کی چیزوں کے اندر فرق ظاہر کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر عشق میں ایک ہی نوع کیا ہے، ایک ہی بات ہے، عشق کی طرف بات ہو رہی ہے تو فرق ظاہر ہو رہا ہے۔ ایک تو جو ہے عشق میں مزے لے رہا ہے اور ایک کیا کر رہا ہے، تڑپ رہا ہے۔ تو آئیے دوستو اب آگے دیکھتے ہیں۔ تو اب جو ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے اسم موصول۔ تو اسم موصول وہ اسم ہے کہ جب تک اس کے ساتھ کوئی جملہ نہ ملایا جائے تب تک اس کے پورے معنی سمجھ میں نہیں آتے، یا یہ کہیں کہ اسم موصول وہ اسم ہے جو ہمیشہ ایک دوسرے جملے کے ساتھ آتی ہے، تنہا جملے کے ساتھ پورا مفہوم ادا نہیں کرتی، جیسے جو کچھ، جو کوئی، جس کو، جس نے، جیسا، جس کا، یا جن کا، جون سا وغیرہ۔ اسم موصول وہ اسم ہے جو ہمیشہ ایک دوسرے جملے کے ساتھ آتی ہے، دوسرا جملہ اس کے جواب میں ہوتا ہے، جیسے کہ اس کی مثالیں ہیں جو کچھ، جو کوئی۔ آئیے آگے اس کی مثال سے واضح کرتے ہیں کہ جس کو دعوت دی جائے گی وہی آئے گا۔ تو یہاں پر اسم موصولہ جس کو ہے، جس کو دعوت دی جائے گی، جس کو دعوت دی جائے گی وہی تو آئے گا، تو جس کو دعوت دی جائے گی وہی آئے گا۔ یہ دوسرا جملہ اس پہلے جملے کے مقابلے میں اس کا مفہوم ادا کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اگلی مثال دیکھتے ہیں، وہ لڑکا جس کو کل پولیس نے پکڑا تھا آج مر گیا۔ یہاں پر جس کو یہ کیا ہے، اسم موصولہ، اور آج مر گیا یہ اس کو پورا کرنے کے لیے، اس کا معنی نکالنے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ دوستو اب تک ہم نے بات کی تھی اسم خاص کے بارے میں، اسم خاص کو اسم معرفہ بھی کہتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے اسم عام کے بارے میں۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اسم کی دو قسمیں ہیں، اسم خاص اور اسم عام۔ اس کے بعد ہم نے آپ کو بتایا کہ اسم خاص کی بھی کئی قسمیں ہیں، اس کے بارے میں ہم نے خوب اچھی سے گفتگو کی۔ اب جو اسم کی دوسری قسم ہے اسم عام یعنی کہ اسم نکرہ، اب اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ دوستو جیسے کہ عام سامنے لکھا ہے آپ کے عام، اسی سے ظاہر ہو رہا ہے یہ کوئی عام سی چیز ہے، کوئی عام اسم ہے۔ تو اگر ہم بات کریں اسم عام کے بارے میں تو وہ اسم جس سے کسی عام شخص، عام جگہ یا عام چیز یا عام شے کے بارے میں علم حاصل ہو، اس کے بارے میں معلومات ہم کو ملے، جیسے لڑکا، مسجد، شہر، گھوڑا، کتاب، قلم وغیرہ۔ وہ اسم عام وہ اسم ہے جس سے کسی عام شخص یا جگہ یا چیز کا علم ہوتا ہے۔ دوستو اب بات کرتے ہیں کہ اسم عام کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو اسم عام کی بھی 6 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے اسم ذات ہے، اس کے بعد اسم حاصل مصدر ہے اور اسم حالیہ ہے، نمبر 4 پر ہے اسم فاعل، نمبر 5 پر ہے اسم مفعول، اور نمبر 6 پر ہے اسم استفہام یا استفہامیہ۔ دوستو اب بات کرتے ہیں اسم عام کی سب سے پہلی قسم اسم ذات، اور اسی کے بارے میں ہی ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ تو دوستو اسم ذات یا اسم عام کسی عام چیز یا جنس کے نام کو اسم ذات یا اسم عام کہتے ہیں۔ اسم ذات یا اسم عام کس کو کہتے ہیں؟ کسی عام چیز یا جنس کے نام کو اسم ذات یا اسم عام کہتے ہیں۔ جیسے قلم، بہت ساری قلم ہوتی ہیں، اس سے کیا ہو گیا، قلم کی ذات کا معلوم ہو رہا ہے۔ کتاب، بہت ساری کتابیں ہیں، تو کتاب سے کتابوں کے بارے میں، ناموں کے بارے میں معلوم ہو رہا ہے۔ یا لڑکا، بہت سارے لڑکے۔ آئیے دوستو اب آگے دیکھتے ہیں اسم ذات کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو دوستو اسم ذات کی بھی 5 قسمیں ہیں۔ ہم نے بات کی اسم عام، اسم عام کی کتنی قسمیں ہیں؟ 6۔ اس کے بعد میں ہم نے بات کی اسم ذات کے بارے میں،
تو اسم ذات یا اسم عام کی اب 5 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے اسم تصغیر، یعنی کہ وہ لفظ جو کسی بڑی چیز کو چھوٹا کر کے دکھائے۔ تصغیر یعنی کہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی چیز کو چھوٹا کر کے دکھایا جاتا ہے، جیسے ٹوکرا سے ٹوکری۔ نمبر 2 پر ہے اسم مکبر، وہ لفظ جو کسی چیز کو بڑا کر کے دکھائے، جیسے بات سے بتنگڑ، چھری کا چھرا، لٹھیا سے لٹ۔ نمبر 3 پر ہے اسم ظرف۔ دوستو یہ وہ اسم ہے جو کسی جگہ یا وقت کو ظاہر کرتا ہے، اسم ظرف کہلاتا ہے۔ دوستو اس کی 2 قسمیں ہیں، زمان اور مکان۔ ٹھیک ہے دوستو، سمجھ میں آپ کے آ رہا ہوگا۔ آگے ہے اسم آلہ، یہ وہ اسم ہے جو کسی آلہ، اوزار یا ہتھیار کے نام کو ظاہر کرتا ہے، جیسے چاقو، تلوار، پیچکس، ہتھوڑا۔ اب دوستو نمبر 5 پر ہے اسم صورت، یہ وہ اسم ہے جس سے کسی مخصوص چیز یا کسی جاندار کی آواز کا علم ہوتا ہے، جیسے کہ بھوں بھوں کتے کی آواز ہے، ٹن ٹن گھنٹے کی آواز ہوتی ہے، یا میاؤں میاؤں بلی کی آواز ہوتی ہے۔ اب دوستو بات کرتے ہیں، اب تک تو ہم نے بات کی تھی کہ معنی کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں تھیں؟ 2، اسم خاص اور اسم عام، اس کے بارے میں ہم نے بات کی، اور اسم عام کے بارے میں ہم نے بات کی، اور اسم عام کی جو قسمیں تھیں اس کے بارے میں ہم نے بات کی، اور اس میں سے صرف اس ویڈیو میں ہم اسم ذات کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور سب کے بارے میں اگلی ویڈیو میں بات کی جائے گی۔ اب بات کرتے ہیں کہ بناوٹ یا ساخت کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو بناوٹ یا ساخت کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 اسم جامد، نمبر 2 اسم مصدر، اور نمبر 3 اسم مشتق۔ تو بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں، اور معنی کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں، یاد رکھیے گا۔ آئیے دوستو اب آگے دیکھتے ہیں کہ اسم جمع کون سا ہوتا ہے۔ وہ اسم جو خود کسی لفظ سے نکلا ہو اور نہ کوئی دوسرا لفظ اس سے نکلتا ہو، اسم جامد۔ وہ اسم جو نہ تو خود کسی لفظ سے نکلا ہو اور نہ ہی کوئی دوسرا لفظ اس سے نکلتا ہو، جیسے کرسی، میز، قلم وغیرہ۔ سمجھ گئے دوستو؟ تو اسم جامد وہ اسم جو خود کسی لفظ سے نہ نکلا ہو اور نہ کوئی دوسرا لفظ اس سے نکلتا ہو، وہ کیا ہوتا ہے اسم جامد، جیسے کرسی، میز، قلم، درخت وغیرہ۔ اب نمبر 2 پر بات کرتے ہیں دوستو اسم مصدر۔ یہ وہ اسم ہے جو خود تو کسی اسم سے نہ نکلا ہو لیکن اس سے دوسرے کلمے نکلتے ہوں۔ اسم جامد میں فرق سوچئے گا دوستو، فرق سمجھیے گا۔ اسم جامد یہ وہ اسم ہے جو نہ تو خود کسی اسم سے نکلتا ہے اور نہ ہی اس سے کوئی دوسرا لفظ نکلتا ہے۔ اسم مصدر یہ خود تو کسی اسم سے نہیں نکلا، وہ اسم جو خود تو کسی اسم سے نہ نکلا ہو لیکن اس سے دوسرے کلمے نکلتے ہوں، جیسے دوڑنا، اٹھنا، کھانا، رونا، دھونا، ہنسنا وغیرہ۔ دوستو یہ سوال UPPSC JIC میں پوچھا جا چکا ہے، یہ سوال UPPSC JIC لیکچرار میں ابھی پوچھا جا چکا ہے۔ اب دوستو بات کرتے ہیں بناوٹ کے اعتبار سے جو اسم کی تیسری قسم ہے اسم مشتق، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ وہ اسم جو کسی مصدر سے بنا ہو، اسم مشتق وہ اسم جو کسی مصدر سے مشتق ہو، جو کسی مصدر سے بنا ہو، جیسے کھانے والا، لڑاکا، تھکن، تھکن کا ایسا بنا ہے، تھکنا سے تھکن، یہ سب کیا ہیں؟ اس میں مشتق ہیں۔ دوستو اب تک تو ہم یہاں پر بات کر رہے تھے اسم کے بارے میں، امید ہے اسم کے بارے میں آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ دوستو اب ہم بات کرتے ہیں صفت کے بارے میں۔ صفت کو ہم
انگلش میں ایڈجیکٹو کے نام سے جانتے ہیں۔ تو دوستو صفت کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ دوستو صفت وہ لفظ یا کلمہ ہے جس سے کسی اسم کی اچھائی، برائی، اس کی حالت یا کیفیت یا کمیت ظاہر ہوتی ہے۔ صفت وہ لفظ وہ کلمہ ہے جس سے کسی اسم کی اچھائی، برائی، اس کی کمیت، اس کی کیفیت یا اس کی حالت ہم کو معلوم ہوتی ہے، صفت کہلاتی ہے۔ دوستو صفت ہمیشہ اسم کی حالت کو محدود کر دیتی ہے، جیسے کالی گھٹا۔ آئیے دوستو بات کرتے ہیں کہ وہ اسم جس کی صفت بیان کی جاتی ہے، یعنی جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے، موصوف کہلاتا ہے۔ دوستو موصوف کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے۔ وہ اسم جس کی صفت بیان کی جاتی ہے، یعنی جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے، موصوف کہلاتا ہے۔ جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اس کی اچھائی، اس کی کمی، اس کی خوبی، اس کی کمی، اس کی کیفیت یا حالت بیان ہو رہی ہے، وہ موصوف کہلاتا ہے۔ جیسے کالی گھٹا، تو یہاں پر گھٹا کیا ہے دوستو؟ موصوف ہے، اور صفت کیا ہے؟ کالی ہے۔ جیسے یہاں پر فرق، اس کو اچھے سے سمجھ لیجئے گا۔ موصوف کو ہم نے لکھا ہے کالی گھٹا، تو صفت کیا ہے یہاں پر؟ گھٹا کی کالی ہے، اور کالی کیا ہے؟ تو کالی کیا ہے؟ یعنی کہ گھٹا ہے۔ اگر یہاں پر سوال کیا جائے کہ کیا ہے کالی، تو جواب آئے گا گھٹا، اور جو جواب آئے وہی موصوف ہے، اور صفت ہو گیا کالی۔ امید ہے آپ کے اچھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آئیے اب آگے چلتے ہیں۔ دوستو صفت کی 5 قسمیں ہیں۔ صفت کی 5 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے ہے نمبر 1 پر صفت ذاتی، نمبر 2 صفت نسبتی، نمبر 3 صفت عددی، نمبر 4 صفت مقداری، اور نمبر 5 پر صفت ضمیری۔ دوستو اب بات کرتے ہیں یہاں پر ہم سب سے پہلے صفت ذاتی کے بارے میں، کہ صفت ذاتی کون سی صفت ہوتی ہے، کون سی صفت ہوتی ہے۔ تو دوستو صفت ذاتی کو ہم ایڈجیکٹو آف کوالٹی کے نام سے انگلش میں جانتے ہیں۔ تو دوستو صفت ذاتی وہ صفت ہے جو اپنے موصوف میں ہمیشہ شامل رہتی ہے۔ صفت ذاتی وہ صفت ہے جو اپنے موصوف میں ہمیشہ شامل رہتی ہے۔ یہ وصف اس شخص یا اس چیز کی اندرونی حالت یا کیفیت کو بھی ظاہر کرتا ہے، جیسے ہرا، لال، بھاری، ہلکا، موٹا، صاف ستھرا، عقل مند، بے وقوف، تر و تازہ یا تازہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ یہ سب کیا ہیں؟ یہ صفت ذاتی کی مثالیں ہیں۔ یہ ہمیشہ اپنے موصوف میں شامل رہتی ہے۔ آئیے دوستو آگے بات کرتے ہیں۔ دوستو صفت ذاتی کو صفت مشبہ بھی کہتے ہیں۔ صفت ذاتی کو صفت مشبہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ تو دوستو اب تک ہم نے پہلے صفت کی بات کی، اس کے بعد صفت کی 5 قسموں کے بارے میں بات کی، اور اس کے بعد جو نمبر 1 کی صفت ہے صفت ذاتی، اس کے بارے میں اب تک ہم نے بات کی۔ اب صفت کی دوسری قسم صفت نسبتی کے بارے میں، اگر انگلش میں کہیں تو پراپر ایڈجیکٹو کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آئیے دوستو، وہ صفت جس میں کسی دوسری چیز سے لگاؤ، نسبت ظاہر ہوتی ہے، صفت نسبتی کہلاتی ہے۔ دوستو جیسے اس کے نام سے ظاہر ہے نسبتی، اور نسبت بنا ہے، نسبتی بنا ہے نسبت سے، وہ صفت جس میں کسی دوسری چیز سے لگاؤ یا نسبت ظاہر ہوتی ہے، وہ صفت نسبتی کہلاتی ہے۔ جیسے بہاری یا دہلوی۔ اب جیسے بہاری سے کیا ظاہر ہو رہا ہے؟ یعنی بہار کا رہنے والا۔ دہلوی سے ظاہر کیا ہو رہا ہے؟ دلی کا رہنے والا۔ تو اس کے اندر یا لگا دینے سے نسبت ظاہر ہو رہی ہے۔ دوستو عموماً اسماء کے آخر میں یا لگانے سے نسبت بن جایا کرتی ہے، جیسے مکہ سے مکی،
کیا مطلب ہو گیا؟ مکہ سے مکی یعنی کہ مکہ کے رہنے والا، مدینہ سے مدنی، یہاں ہے کو حذف کر کے یا لگانے سے نسبت ظاہر کی گئی ہے۔ دوستو صفت نسبتی امید ہے آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی، وہ صفت جس میں کسی دوسری چیز سے کوئی لگاؤ یا نسبت معلوم ہوتی ہے صفت نسبتی کہلاتی ہے۔ آئیے آگے بات کرتے ہیں صفت عددی۔ دوستو جیسے کہ معلوم ہو رہا ہے کہ عددی بنا ہے عدد سے، اور عدد کہاں سے آ گیا؟ تعداد سے۔ تو وہ صفت جس سے کسی اسم کی تعداد کا علم ہوتا ہے، اس کی تعداد کے بارے میں ہمیں جانکاری حاصل ہوتی ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ صفت عددی کہلاتی ہے۔ دوستو صفت عددی وہ صفت جس کے اندر ہمیں کچھ بھی گن کر معلوم ہو جاتا ہے، جیسے 5 لڑکے، 20 گھوڑے، چند آدمی، یہ سب کیا ہے؟ صفت عددی ہے۔ دوستو بات کرتے ہیں کہ صفت عددی کی کتنی قسمیں ہیں۔ جیسے کہ یہاں سے آپ کو ظاہر ہو رہا ہوگا، جو مثالیں ابھی دی ہیں، 5 لڑکے، 20 گھوڑے، چند آدمی، آدمیوں کو گنا جا سکتا ہے، چند آدمی یعنی کہ کوئی ہم گنتی نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو آئیے اب اسی کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو دوستو صفت عددی کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 صفت عددی معین اور نمبر 2 صفت عددی غیر معین۔ یعنی کہ اب بات کرتے ہیں صفت عددی معین کے بارے میں۔ تو دوستو صفت عددی معین وہ صفت ہے جس میں ہمیں کسی بھی شے یا چیز کے بارے میں اس کی تعداد کا صحیح علم ہو جاتا ہے۔ کیسے علم ہو جاتا ہے؟ جیسے 10 کرسیاں، 5 میزیں، اس کے اندر ہمیں کیا ہو گیا کہ ایک دم صحیح تعداد کرسیوں کی، میزوں کی یا لڑکوں کی معلوم ہو رہی ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ صفت عددی معین ہو گیا۔ اب دوستو دوسری صفت عددی وہ ہے جس کے اندر ہمیں کسی بھی چیز کی صحیح تعداد معلوم نہیں ہو پاتی ہے، اس کو ہم صفت عددی غیر معین کہتے ہیں۔ تو دوستو صفت عددی غیر معین کے اندر ہمیں کسی اشیاء کا، کسی چیز کا صحیح اس کی تعداد کا علم نہیں ہو پاتا ہے۔ جیسے کہ اگر بات کریں کچھ کاریں، پارکنگ میں کچھ کاریں کھڑی ہیں، تو یہ تو ہو گیا کہ ہاں کاریں کھڑی ہیں، لیکن یہ نہیں پتہ کتنی کھڑی ہیں، تو کچھ کاریں کھڑی ہیں، کچھ لڑکے، چند لڑکے، تو اس سے کیا ہو رہا ہے؟ یہ صفت عددی غیر معین کا ہم کو علم ہو رہا ہے۔ دوستو صفت عددی غیر معین کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جیسے چند، بعض، کچھ، تھوڑا، بہت سا، کم، سب، تو یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب کے سب جو الفاظ ہیں، چند، بعض، کچھ، تھوڑا، بہت سا، کم، یہ سب الفاظ صفت عددی غیر معین کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو دوستو امید ہے صفت عددی معین، غیر معین اور صفت عددی آپ کے اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو آئیے دوستو اب صفت کی اگلی قسم کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو دوستو جو اگلی قسم ہے صفت کی وہ ہے صفت مقداری۔ تو دوستو جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہو رہا ہے مقداری، تو وہ صفت، وہ الفاظ جس سے ہمیں کسی چیز کی مقدار کا علم ہوتا ہے، ہمیں کسی چیز کا، کسی اشیاء کی مقدار کا جانکاری علم مل جاتی ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ صفت مقداری کہلاتی ہے۔ کیسے؟ دوستو سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے نا کہ مقدار کیا ہوتی ہے۔ دوستو مقداری وہ چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم ناپتے ہیں یا تولتے ہیں۔ جیسے کہ 4 سیر گھی، اس کو ناپا جا رہا ہے کائی میں، لیٹر میں بھی ناپ سکتے ہیں اور کلو سے بھی ناپ سکتے ہیں۔ آگے دیا ہے 2 لیٹر پیٹرول، اس کو لیٹر میں ناپیں گے۔ آگے ہم نے لکھا تھوڑی سی چاؤمین، تو یہ کیا ہے؟ تھوڑی سی چاؤمین، یہ
صفت مقداری کی ایک مثال ہے کہ تھوڑی سی چاؤمین، 1 کلو شکر، تو یہ کیا ہے؟ اس کو ہم گن نہیں سکتے ہیں، اس کی صرف مقدار کو تولا یا ناپا جا سکتا ہے۔ تو یہ سب کیا ہیں؟ صفت مقداری ہے۔ دوستو دوبارہ سے بات کرتے ہیں، صفت مقداری وہ صفت ہے جس سے کسی اسم، چیز یا شے کی مقدار کا علم ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ صفت مقداری ہوتی ہیں۔ جیسے ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ 4 کلو آٹا، 10 کلو چاول، ان کو گن نہیں سکتے، صرف تول سکتے ہیں یا لیٹر میں ناپ سکتے ہیں۔ آئیے دوستو اب بات کرتے ہیں کہ صفت مقداری کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو دوستو صفت عددی کی طرح اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، صفت مقداری معین اور صفت مقداری غیر معین۔ تو دوستو بات کرتے ہیں سب سے پہلے صفت مقداری معین۔ تو دوستو وہ صفت جس میں کسی شے یا چیز کی ہمیں صحیح مقدار معلوم ہو جاتی ہے کہ یہ اتنی ہے کہ 1 لیٹر پیٹرول، 10 لیٹر پانی یا 10 کلو شکر، 50 کلو آٹا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب صفت مقداری معین کی مثالیں ہیں۔ اب بات کرتے ہیں دوستو صفت مقداری غیر معین۔ تو بہت آسان ہے، سمجھ میں آپ کے آ گیا ہوگا اور آ بھی جائے گا۔ تو اب بات کر لیں صفت مقداری غیر معین کی۔ تو وہ صفت جس میں ہمیں کسی شے یا چیز کی صحیح مقدار معلوم نہیں ہوتی ہے، وہ سب کیا ہوتے ہیں؟ صفت مقداری غیر معین ہوتے ہیں۔ جیسے چند سیر گھی، ہمیں یہ تو معلوم ہوا کہ گھی ہے، لیکن یہ نہیں پتا کتنے کلو گھی، تو معلوم ہو گیا کہ یہ چند سیر گھی ہے۔ آگے مثال کیا؟ تھوڑی سی چاؤمین، بھائی اس کو تولا نہیں گیا تو تھوڑی سی چاؤمین کھا لی کسی میں سے لے کر کے۔ اور کچھ گز تار، اب تار کو ہم ناپ سکتے ہیں لیکن تھوڑا سا یہ نہیں پتا کتنا ہے، تو وہاں پر استعمال کر دیا کچھ گز تار، کچھ گز کپڑا۔ تو یہ سب کیا ہے؟ صفت مقداری غیر معین ہے۔ اب بات کرتے ہیں جیسے برسات میں کہ پانی کتنا چڑھ گیا، بھائی ناپا نہیں گیا، ناپا نہیں جا سکتا، تو پانی کتنا چڑھ گیا، یہ بھی کیا ہے؟ صفت مقداری غیر معین ہے۔ اتنا کھانا مت کھاؤ، اتنا کھانا مت کھاؤ، صفت مقداری غیر معین ہے۔ تو دوستو صفت مقداری آپ کی سمجھ آ گئی ہوگی، امید ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ آگے صفت کی کون سی قسم ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں صفت ضمیری کی۔ تو دوستو وہ صفت جو کسی شخص یا چیز کی طرف اشارہ کرے وہ صفت ضمیری کہلاتی ہے۔ جیسے یہ لڑکا، وہ قلم، بھائی کون آیا، یہ سب کیا ہے؟ صفت ضمیری ہے۔ یہ اور وہ اگر تنہا آتے ہیں تو ضمیر ہوتے ہیں، اور اگر یہ اسم کے ساتھ آتے ہیں تو دوستو یہ صفت ضمیری کہلاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، یہ وہ اگر تنہا آتے ہیں تو ضمیر کہلائیں گے، اور اگر اسم کے ساتھ آئیں گے، جیسے یہاں پر ہیں یہ لڑکا، وہ قلم، وہ آدمی، یہ گھوڑا، تو اگر یہ اسم کے ساتھ آئیں گے تب یہ صفت ضمیری کہلاتے ہیں۔ تو دوستو امید ہے کہ صفت اور صفت کی 5 اقسام اور اس کے اندر سے جو قسمیں تھیں وہ بھی آپ کے اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی، ایسی ہم امید کرتے ہیں۔ دوستو اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس کے سامنے بنے بیل آئیکن کو پریس کیجئے، جس سے ہماری سبھی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو وقت سے ملتی رہے۔ تو آئیے دوستو اب آگے بات کرتے ہیں ضمیر کے بارے میں۔ ضمیر کیا ہے؟ تو دوستو ضمیر کو انگلش کے اندر پروناؤن کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ لفظ یا کلمہ جو اسم کی جگہ استعمال ہوتے ہیں ضمیر کہلاتے ہیں۔ دوستو ضمیر وہ لفظ یا کلمہ جو اسم کی بجائے
استعمال کیے جائیں ضمیر کہلاتے ہیں۔ دیکھیے کیسے، جاوید دہلی گیا ہے، وہ آج نہیں آئے گا، اس کو ایک ضروری کام ہے۔ دوبارہ سے پڑھتا ہوں، سمجھیے گا، جاوید دہلی گیا ہے، وہ آج نہیں آئے گا، اس کو ایک ضروری کام ہے۔ تو دوستو، پہلے جملے کے اندر جاوید کا استعمال کیا گیا ہے۔ کس کا؟ جاوید کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اگلے جملے میں جاوید کی جگہ وہ کا استعمال ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد اگلے جملے میں اس کو استعمال ہوا ہے۔ تو پہلے جملے میں جاوید کیا ہے؟ یہ اسم ہے، اور اس میں اسم خاص ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا جملہ ہے تو اسم کی بجائے ہم نے وہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو ابھی ہم نے بات کی، وہ لفظ جو اسم کی جگہ استعمال ہوں وہ کیا ہوتے ہیں؟ ضمیر کہلاتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ جو وہ ہے وہ ضمیر کہلائے گا۔ کیا؟ ضمیر کہلائے گا۔ اسی کے ساتھ ہی اگلے جو جملے میں ہے اس کو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی ضمیر کہلائے گا۔ امید ہے ضمیر کے بارے میں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو دوستو، یہاں جاوید اسم خاص اور وہ اس کو ضمیر جو جاوید یعنی اسم کی جگہ استعمال ہوئے ہیں۔ اگر جاوید کو ہم تینوں جملوں میں استعمال کرتے کہ جاوید دلی گیا، جاوید نہیں آئے گا، جاوید کو ایک ضروری کام ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ ہمارا یہ جو عبارت ہے بے زیب ہو گئی اور عبارت کی خوبصورتی ضائع ہو گئی۔ اس لیے کیا ہوتا ہے کہ اسم کی جگہ ضمیر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ امید ہے یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ ضمیر کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو دوستو، ضمیر کی کل 5 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے ہے ضمیر شخصی، نمبر 2 پر ہے ضمیر موصولہ، نمبر 3 پر ہے ضمیر استفہام یا استفہامیہ، اور نمبر 4 پر ہے ضمیر تنکیر، اور نمبر 5 پر ہے ضمیر اشارہ۔ تو آئیے دوستو، ضمیر کی پہلی قسم ضمیر شخصی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ دوستو، وہ ضمیر جو اشخاص کے لیے استعمال کی جائیں، وہ ضمیریں جو اشخاص یا شخص کے لیے استعمال کی جائے، ضمیر شخصی کہلاتی ہے۔ جیسے کہ ضمیر شخصی، تو شخصی لفظ سے معلوم ہو رہا ہے کہ اس کے اندر کسی شخص کے بارے میں ہی بات کی جا رہی ہوگی، تو وہ ضمیر جو کسی شخص کے لیے استعمال ہو ضمیر شخصی کہلاتی ہے۔ جیسے شخص کے لیے کیا استعمال کیا جاتا ہے؟ میں، ہم، تم، تمہیں، آپ کو، یہ سب کیا ہیں؟ ضمیر شخصی ہیں، اور یہ سب ضمیر شخصی کے لیے ہی استعمال ہوتی ہیں۔ دوستو، ضمیر شخصی کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ کون کون سی ہوتی ہیں؟ ایک تو میں، اور ایک آپ، یعنی کہ جو جس سے بات کی جاتی ہے، اور تیسرا وہ جس کے بارے میں بات کی جاتی ہے، اسے ہم غائب بھی کہتے ہیں۔ جیسے کہ میں اب آپ سے بات کر رہا ہوں، اور کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ تیسرے کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو غائب ہے۔ تو آئیے اب اسی کو دیکھتے ہیں۔ تو دوستو، ایک وہ جو بات کرتا ہے یعنی متکلم۔ اس وقت یہاں پر میں آپ سے بات کر رہا ہوں، تو میں کون ہو گیا؟ متکلم ہو گیا۔ اب متکلم کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ ہم، میں، مجھے، میرا، یہ سب کیا ہے؟ متکلم ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اب میں کس سے بات کر رہا ہوں، یعنی کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں مخاطب ہوں آپ سے۔ تو دوسرا وہ جس سے بات کی جاتی ہے، جس سے خطاب کیا جاتا ہے، جس سے مخاطب ہوتے ہیں۔ تو جس سے بات کی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مخاطب۔ نمبر 1 ضمیر شخصی کی 3 صورتیں۔ نمبر 1 میں یعنی متکلم، نمبر 2 آپ یعنی کہ مخاطب، جیسے تم، تو، آپ، تم، تجھ کو، تجھے، تیرا۔ اور دوسروں تو ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی جو تیسری صورت ہے وہ کیا ہے کہ جب 2 بات کرتے ہیں تو تیسرے کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے، اس کو ہم غائب کہتے ہیں۔ تیسرا وہ جس کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے اس کو ہم غائب کہتے ہیں۔
اب غائب کے لیے کون کون سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں؟ وہ، اس کو، اس کی، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب غائب کے لیے استعمال کیے جانے الفاظ ہیں۔ تو دوستو ضمیر کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا، اس کے بعد ضمیر کی 5 قسموں کے بارے میں بتایا، اور سب سے پہلی قسم ضمیر شخصی کے بارے میں ہم نے بات کی، اور ضمیر شخصی کی 3 صورتیں ہوتی ہیں اس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا۔ کون کون سی صورتیں؟ یعنی متکلم، مخاطب، نمبر 3 غائب۔ امید ہے آپ کے یہ سب اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ضمیر کی دوسری قسم ضمیر موصولہ کی طرف ہم چلتے ہیں۔ دوستو ضمیر موصولہ وہ ضمیر ہے جو اسم کی جگہ تو استعمال ہوتی ہے، مگر اس کے ساتھ ہمیشہ ایک جملہ آتا ہے جس میں اس اسم کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہوتا ہے بتایا جاتا ہے۔ ضمیر موصولہ وہ ضمیر ہے جو اسم کی جگہ تو استعمال ہوتی ہے، مگر اس کے ساتھ ہمیشہ ایک جملہ آتا ہے جس میں اس اسم کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے۔ جیسے وہ موبائل جو کل بند ہو گیا تھا آج کام کرنے لگا۔ جیسے وہ موبائل جو کل بند ہو گیا تھا کام کرنے لگا۔ آگے جو لڑکا فیل ہوا وہ جاوید کا بھائی ہے۔ چور جسے میں جانتا ہوں بتا دوں گا۔ تو دوستو یہاں پر پہلے مصرے میں، جو پہلے جملے میں وہ موبائل کے بعد جو کا جو لفظ ہے اس کو دیکھیے، اس کے بعد بھی جو لڑکا یعنی کہ جو استعمال ہوا ہے اس کو دیکھیے، اور تیسرے جملے میں چور کے بعد جسے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ تینوں جملے جو اور جسے ضمیر موصولہ ہیں، جو موبائل، لڑکا اور چور کے بارے میں کچھ باتیں بتا رہے ہیں، اس کے بارے میں خبر دے رہے ہیں۔ جیسے میں نے ابھی بتایا تھا کہ وہ موبائل جو کل بند ہو گیا تھا کام کرنے لگا، تو جو ضمیر ہے وہ موبائل کے بارے میں جانکاری دے رہا ہے کہ وہ کام کرنے لگا۔ اسی طرح سے کہ جو لڑکا فیل ہوا وہ جاوید کا بھائی ہے، کیا لڑکے کے بارے میں یہ بتا رہا ہے کہ وہ جو فیل ہو گیا ہے وہ جاوید کا بھائی ہے۔ اسی طرح سے چور کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جسے میں جانتا ہوں بتا دوں گا۔ امید ہے یہ سب آپ کی سمجھ آ گیا ہوگا۔ آگے جن سے امید تھی سب نے دھوکہ دیا۔ یہاں پر جن سے کیا ہے دوستو؟ جن کیا ہے یہاں پر؟ یہ بھی ضمیر موصولہ ہے۔ اب دوستو آگے بات کرتے ہیں ضمیر کی اگلی قسم ضمیر استفہام یا ضمیر استفہامیہ کے بارے میں۔ تو دوستو ضمیر استفہامیہ، اس کو ہم انگلش میں انٹروگیٹو پروناؤن بھی کہتے ہیں۔ ضمیر استفہامیہ وہ ضمیر ہے جو کسی سے سوال پوچھنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ ضمیر استفہامیہ وہ ضمیر جس میں کسی سے سوال کے بارے میں استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کون گیا، کیا بات ہے، کس کو مارا۔ ضمیر استفہامیہ وہ ضمیر جو سوال پوچھنے کے لیے استعمال کی جائے ضمیر استفہامیہ ہوتی ہے۔ ابھی ہم نے آپ کو بتایا جیسے کہ کون گیا، سوال پوچھا جا رہا ہے کون گیا، سوال پوچھ رہا کیا بات ہے، سوال ہے کس کو مارا، وغیرہ۔ امید ہے ضمیر استفہامیہ، ضمیر استفہام آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو دوستو اب بات کرتے ہیں ضمیر کی اگلی قسم ضمیر تنکیر کے بارے میں۔ دوستو وہ ضمیر ہے جو کسی غیر یقینی شخص یا چیز کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ضمیر تنکیر دوستو دو ہوتی ہیں، کوئی اور کچھ۔ ضمیر تنکیر وہ ضمیر ہے جو کسی غیر یقینی شخص یا چیز کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، جیسے کوئی اور کچھ۔ اب جیسے کہ اگر مثال کے طور پر ہم دیکھیں کیا لوگے، تو جواب کیا ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو کچھ کیا ہے؟ ضمیر تنکیر۔ اب اگر ہم بات کریں کوئی آ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، غیر یقینی شخص سے پتہ نہیں کون آ رہا ہے، تو کیا ہے؟ کوئی کیا ہے یہاں پر
ضمیر تنکیر ہے۔ آئیے دوستو اب ضمیر کی اگلی قسم ضمیر اشارہ کی طرف چلتے ہیں۔ تو دوستو جیسے کہ اشارے سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ وہ ضمیر ہے جو کسی شخص یا چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ وہ ضمیر جو کسی شخص یا چیز کی طرف اشارہ کرے ضمیر اشارہ کہلاتی ہے۔ تو دوستو یہ بھی دو طرح کی ہوتی ہے، جیسے یہ اور وہ، یہ قریب اشارے کے لیے اور وہ بعید یعنی دور کی طرف اشارے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ جیسے یہ کیا ہو رہا ہے، یا دور کے لیے وہ پہاڑ پر ہے۔ امید ہے دوستو آپ کو ضمیر اور ضمیر کی پانچوں قسمیں اچھے سے سمجھ آ گئی ہوں گی۔ تو آئیے دوستو اب ہم آگے یعنی فعل یعنی ورب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو دوستو اب ہم بات کرتے ہیں فعل کے بارے میں۔ دوستو آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا، اس کے فعل بہت خراب ہیں، اس کے فعل اچھے نہیں ہیں۔ تو فعل سے کیا مراد ہوتا ہے؟ فعل سے مراد ہوتا ہے اس کے کام۔ تو آئیے اب اسی پر بات کرتے ہیں۔ فعل یعنی مصدر یا اگر کہیں ورب وہ ہے جس سے کسی شے یا کام کا ہونا یا کام کا کرنا ظاہر ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ فعل کہلاتا ہے۔ جیسے میچ شروع ہوا، میچ شروع ہوا، زید نے خط لکھا، ریل چلی۔ یہاں پر کیا ہے؟ ہمیں کام کے بارے میں یا کام کے ہونے کے بارے میں معلوم ہو رہا ہے۔ جیسے کہ ہم نے جو پہلے جملے میں کیا کہا، میچ شروع ہوا، یعنی کہ ہمیں یہاں پر یہ معلوم ہو گیا کہ میچ جو ہے وہ اب اسٹارٹ ہو چکا ہے۔ زید نے خط لکھا، تو یہاں پر کیا ہو گیا؟ زید نے کوئی کام کیا، اس کام کے بارے میں ہمیں علم حاصل ہو گیا۔ اب دوستو بات کرتے ہیں کہ کام کرنے والے کو فاعل اور جس پر کام کا اثر پڑتا ہے اس کو مفعول کہتے ہیں۔ دوستو فعل کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں۔ بھئی جو کام ہوتا ہے اس کو کوئی نہ کوئی تو کرنے والا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ کوئی کام تبھی تو ہوگا جب اس کو کوئی کرے گا۔ تو کام کے کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ فاعل کہتے ہیں۔ اور وہ جو فاعل کام کرتا ہے اس کا اثر کہیں نہ کہیں پڑتا ہے، اور جس پر اثر پڑتا ہے اس کو ہم مفعول کہتے ہیں۔ جیسے زید نے خط لکھا، زید نے کوئی کام کیا تو وہ کام کیا کیا؟ خط لکھا۔ تو یہاں پر ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ کام کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ فاعل کہتے ہیں۔ تو زید کیا ہے؟ فاعل ہو گیا، اور زید نے جو کام کیا ہے وہ کیا کیا ہے؟ وہ لکھا ہے۔ زید کا جو کام ہے، جو فعل ہے وہ کیا ہے؟ وہ لکھنا ہے۔ تو فعل کیا ہو گیا؟ لکھا، اور اس لکھائی کا، اس لکھنے کا اثر کس پر پڑا؟ کس پر پڑا؟ خط پر۔ کیا لکھا گیا؟ خط لکھا گیا۔ تو زید فاعل ہے اور خط مفعول ہے اور فعل لکھا ہے۔ امید ہے فاعل، مفعول اور فعل آپ کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو دوستو یہاں ہم آپ کو بتا رہے تھے زید کیا ہے؟ فاعل ہے، اور لکھا کیا ہے دوستو؟ لکھا یہ فعل ہوگا، اور خط کیا ہے؟ خط مفعول ہے۔ زید نے کوئی کام کیا ہے، اس کام کا اثر کہیں پڑا ہے، تو کام ہے یہاں پر لکھنا، اور کام کا اثر جس پر پڑ رہا ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ خط ہے، اور کام کا کرنے والا یعنی کہ فاعل زید ہے۔ امید ہے فاعل، فعل، مفعول اچھے سے ذہن نشی ہو گیا ہوگا۔ تو آئیے دوستو اب آگے بات کرتے ہیں۔ معنی کے اعتبار سے فعل کی تین قسمیں ہیں دوستو۔ فعل کی معنی کے لحاظ سے تین قسمیں ہیں۔ نمبر 1 فعل لازم، نمبر 2 فعل متعدی، اور نمبر 3 فعل ناقص۔ آئیے دوستو اب بات کرتے ہیں فعل کی معنی کے حساب سے۔ پہلی قسم فعل لازم کے بارے میں۔
دوستو وہ فعل ہے، فعل لازم وہ فعل جس میں کسی کام کا کرنا تو پایا جاتا ہے لیکن اس کا اثر صرف اس کے فاعل یعنی کام کرنے والے تک ہی محدود رہتا ہے۔ فعل لازم وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا تو پایا جاتا ہے لیکن اس کام کا اثر صرف اس کے فاعل، اس کام کرنے والے پر ہی رہتا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھتا۔ جیسے زید آیا، تو یہاں پر کام کیا ہے؟ زید آیا ہے، تو یہاں پر جو ہے صرف اس کے فاعل یعنی زید پر ہی محدود ہے، یہاں پر کوئی مفعول نہیں ہے۔ بچہ روتا ہے، کیا بچہ روتا ہے، صرف جو فاعل ہے اسی پر ہی اس کا اثر پڑ رہا ہے کہ فاعل جو ہے رو رہا ہے۔ اس نے پڑھا، اس نے پڑھا۔ آئیے دوستو اب ہم آگے دیکھتے ہیں۔ دوستو یہ اس کی جو مثال ہے، اس نے پڑھا، اس کو چھوڑ دیجئے گا۔ جیسے زید آیا، بچہ روتا ہے، یہ فعل لازم کی اچھی مثالیں ہیں۔ آئیے اب آگے بات کرتے ہیں کہ فعل لازم کے بعد فعل کی دوسری قسم کون سی ہے؟ تو دوستو وہ ہے فعل متعدی۔ تو دوستو وہ فعل جس کا اثر فاعل سے گزر کر مفعول تک پہنچے وہ کیا ہوتا ہے؟ فعل متعدی ہوتے ہیں۔ جیسے کہ جاوید نے کتاب لکھی، جاوید نے کتاب لکھی، تو اب بات کریں کہ یہاں پر فاعل کیا ہے؟ تو دوستو فاعل ہے یہاں پر جاوید، جاوید فاعل ہے، اور مفعول کیا ہے؟ مفعول ہے یہاں پر دوستو کتاب، کتاب کیا ہے؟ مفعول ہے۔ اور فعل کام کیا ہو رہا ہے یہاں پر دوستو؟ یہاں پر لکھا، یعنی کہ لکھی، لکھی کیا ہے؟ یہ فعل ہے۔ امید ہے یہ آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ فعل متعدی وہ فعل جس کا اثر فاعل سے گزر کر یعنی کہ کام کرنے والے سے گزر کر اس کے مفعول تک پہنچے۔ جیسے ابھی ہم نے آپ کو بتایا جاوید نے کتاب لکھی، جاوید فاعل ہے اور اس نے فعل کام کیا کیا ہے؟ اس نے جو کام کیا ہے وہ لکھا ہے۔ اب کیا لکھا ہے؟ تو وہ لکھا ہے کتاب، تو جاوید نے کتاب لکھی ہے۔ اب آگے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ عائشہ نے کھانا کھایا، اگلے جو جملہ ہے اس میں عائشہ نے کھانا کھایا، تو عائشہ ہے دوستو یہاں پر فاعل، اور جو اس نے فعل کیا ہے، جو کام کیا ہے وہ کھایا ہے، تو فعل کیا ہے؟ کھایا، اور مفعول کھانا ہے۔ جو عائشہ نے کام کیا ہے اس کا اثر یعنی جو کھایا، کیا کھایا؟ کھانا کھایا، تو عائشہ فاعل، کھانا مفعول، اور کھایا فعل ہے۔ دوستو احمد لکھے گا، احمد لکھے گا، احمد لکھے گا، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی فعل متعدی کی ایک مثال ہے، چونکہ وہ کوئی چیز تو لکھے گا۔ یہاں پر جو فعل ہے، جو مفعول ہے وہ پوشیدہ ہے۔ فعل تو یہاں پر لکھا ہے، کیا؟ لکھنا۔ اب کیا لکھے گا؟ ظاہر سی بات ہے کچھ تو لکھے گا، تو یہ بھی فعل متعدی کی ایک مثال ہے، اور یہاں پر جو مفعول ہے وہ پوشیدہ ہے۔ مفعول پوشیدہ ہوتا ہے، وہ بھی فعل متعدی کا ہی ایک حصہ ہوتا ہے۔ تو آئیے دوستو اب فعل کی تیسری قسم فعل ناقص کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ فعل ناقص وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا کرنا نہیں پایا جاتا بلکہ اس کا ہونا پایا جاتا ہے، کسی کام کے ہونے کے بارے میں ہمیں خبر ملتی ہے۔ وہ فعل جس میں ہمیں کسی کام کے ہونے کے بارے میں خبر ملتی ہے وہ فعل ناقص کہلاتا ہے۔ اس میں فاعل نہیں ہوتا ہے، اس کے اندر فاعل نہیں ہوتا، بلکہ اس میں جو اسم ہوتا ہے فعل ناقص میں وہ بجائے فاعل کے مبتدا کہلاتا ہے۔ جملے کا جو باقی جز ہوتا ہے وہ کسی طرح کی خبر دیتا ہے یا اس کی حالت بتاتا ہے۔
اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ خبر کہتے ہیں۔ اب بات کر رہے ہیں اس کی مثالیں، جیسے جاوید بیمار ہے تو ہمیں کیا ہے؟ کسی کام کی خبر نہیں ملی، بلکہ ہمیں جاوید کے بیمار ہونے کی خبر ملی ہے۔ تو آگے مثال ہے زید ذہین ہے، زید ذہین ہے تو ہمیں خبر مل رہی ہے زید کے بارے میں کہ زید جو ہے وہ ذہین ہے۔ عائشہ خوبصورت ہے، عائشہ خوبصورت ہے، ہمیں یہاں پر عائشہ کی خوبصورتی کی خبر مل رہی ہے۔ یہاں پر جاوید، زید، عائشہ کیا ہیں؟ یہ مبتدا ہیں، اور جو ان کے بارے میں ہمیں خبر ملی بیمار، ذہین اور خوبصورت، یہ کیا ہیں؟ خبریں ہیں۔ دوستو امید ہے فعل اور فعل کی تینوں قسمیں آپ کے اچھے سے ذہن نشی ہو گئی ہوں گی۔ دوستو اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں ہمیں کمنٹس باکس میں جا کر کے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ دوستو ابھی آگے بات کریں گے اس کے اندر، ابھی اور بھی باقی ہے۔ دوستو آپ کسی بھی ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں، چاہے آپ NTA NET JRF یا UPSC اسسٹنٹ پروفیسر یا CTET یا UPTET کی آپ تیاری کر رہے ہیں، دوستو آج کی یہ ویڈیو، آج کی یہ کلاس آپ سب کے لیے بہت ہی اہم ہے، آپ اس کو بالکل بھی مس نہ کیجئے گا۔ آپ CTET اور UPTET کے اندر بھی اس میں سے بہت کئی سوال اس کے اندر سے آپ دیکھ لیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو سے بہت فائدہ اٹھائیں گے۔ تو آئیے دوستو اب آگے بات کرتے ہیں کہ بناوٹ کے اعتبار سے فعل کی کتنی قسمیں ہیں۔ دوستو بناوٹ کے اعتبار سے فعل کی 5 قسمیں ہیں۔ ہم نے فعل کے بارے میں آپ کو اوپر بتایا کہ معنی کے اعتبار سے فعل کی 3 قسمیں، فعل لازم، فعل متعدی اور فعل ناقص۔ اور اب اگر ہم بات کریں کہ بناوٹ کے اعتبار سے فعل کی کتنی قسمیں ہیں تو فعل کی 5 قسمیں ہیں۔ ان سب کے بارے میں نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے۔ تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی کارگر ثابت ہوگی۔ اس ویڈیو کو آپ بالکل بھی مس نہ کیجیے گا۔ تو دوستو ہم جو یہاں پر ویڈیو YouTube پر اپلوڈ کرتے ہیں، ان سب کی PDF فائل ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے واٹس ایپ گروپ اور ٹیلی گرام گروپ پر اپلوڈ کر دی جاتی ہے۔ آپ ڈسکرپشن باکس میں جا کر کے وہاں سے ٹیلی گرام یا واٹس ایپ گروپ کا جو لنک ہے اس سے جڑ کر ان سب ویڈیوز کی PDF ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو دوستو اس امید کے ساتھ کہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، آپ کا چھوٹا بھائی آپ سب سے اجازت چاہتا ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔